بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وأبکارا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، میری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں اس عورت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس عورت کا تذکرہ سن کے اور کر کے رسول اللہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور منہ پر اسمائل کی وجہ وہ عورت تھی۔ وہ عورت کون سی عورت ہے؟ وہ ایسی مقدس اور مطہر ماں ہے، ایسے کہہ لو اپنی بولی میں
वड्डी अम्मी है, वड्डी अम्मी ऐसी मुताहिर और मुक़द्दस माँ है कि जिसके बारे में मैंने हदीस में पढ़ा है कि एक दफ़ा अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी जाओ, जिब्रील मेरे नबी के पास जाओ, या अल्लाह क्या आर्डर है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि खदीजा खाना बना के वो प्लेट में डाल के ला रही हैं हुजूर के पास। उनके पहुंचने से पहले जिब्रील तुम पहुंच जाओ और जाके मेरे नबी को कहो कि ये जो औरत आपके पास खाना लेके आ रही है, इसको कह दो कि तुम पर अर्श वाले का सलाम हो। अल्लाह अकबर, तुम पर उस अर्श वाले का सलाम है। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्दों में से तो बहुत सारे मर्द कामिल हुए हैं, लेकिन औरतों में से सिर्फ 2 औरतें कामिल हुई हैं। 2 औरतें, आवाज़ वाह भाई कट गई है। 2 औरतें कामिल हुई हैं, तवज्जो करना। आपने फरमाया पहले नंबर पर मरियम बिनते इमरान और दूसरे नंबर पर खदीजा बिनते खवैलद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो अजीम औरत हैं कि 64 साल की उम्र में जब इनका इंतकाल होने लगा, 64 साल की उम्र में जब इनका इंतकाल होने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके पास आए तो हाथ जोड़ के ना, ठीक हो गई कारी साहब, ठीक हो गई, जज़ाकल्लाह। हाथ जोड़ के कहती है आका मुझे माफ़ कर दे अगर मेरी खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिए हज़रत खदीजा के, और हाथ पकड़ के आपकी आंखों में आंसू आ गए, और आप सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, अल्लाह ने सारे पर्दे हटा के मुझे खदीजा तेरा जन्नत का महल दिखाया है, और अल्लाह ने मुझे कहा है हाज़िही ज़ौजतुका फिल जन्ना, कि यही खदीजा तेरी जन्नत में भी बीवी होगी। अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा महबूब खुदा वो बयान फरमाती हैं, कहती हैं घर में ना, हमारे घर में सबसे ज़्यादा जिसका ज़िक्र होता था वो खदीजतुल कुबरा थी। कौन थी? खदीजतुल कुबरा। हुजूर अक्सर हज़रत खदीजा का तज़किरा छेड़ के बैठ जाते थे और ज़िक्र करते रहते थे। अब देखो ना, आजकल की तो औरतें ऐसी हैं, बीवियां ऐसी हैं, अपनी बहन का ज़िक्र करें तो चिड़ खा जाती हैं। अपनी अम्मी का नाम 3-4 बारी लइए ना तो बीवियां चिड़ खा जाती हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं एक दिन मैं सालन पका रही थी, आप सरकार ने फरमाया आयशा ज़रा शोरबा ज़्यादा कर लेना, पानी ज़्यादा डाल लेना। क्यों या रसूलल्लाह? आपने फरमाया आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं ना शोरबा और सालन तोहफे के तौर पर खदीजा की सहेलियों को दे के आऊँ। अल्लाह अकबर। एक दिन आयशा कहती हैं मैं ना अंदर से ना थोड़ा सा मैंने कहा या रसूलल्लाह आपको अल्लाह ताला ने नौजवान खूबसूरत बीवियां अता कर दी हैं, अब आप एक बूढ़ी औरत को याद कर कर के रोते रहते हैं, उसका हर वक्त तज़किरा छेड़े रखते हैं। या रसूलल्लाह इस ज़िक्र को छोड़ दें, अब जो हम आई हैं, नहीं आई हैं, खूबसूरत आई हैं, आप हमारा ज़िक्र करें। आप सरकार बोले नहीं, तो जो करना आप बोले नहीं। आयशा कहती हैं मैंने 3-4 मिनट
دھیان کیا کہ آپ بولے نہیں. جب میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو سرکار کا چہرہ نیچے تھا, آپ نے نا سر نیچے کیا ہوا تھا. پھر جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور آپ کا چہرہ غصے سے سرخ تھا, اور آنکھوں میں کیا تھے؟ آنسو تھے. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا عائشہ تم تو اب آئی ہو نا کہ جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں. عائشہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلا دیا تھا. عائشہ خدیجہ نے تب میری تصدیق کی تھی, تب مجھ پر ایمان لائی تھی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے اس پوری کائنات میں رسول اللہ پر سب سے پہلا ایمان لانے والی کون ہے؟ حضرت امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا جب لوگ پتھر مارتے تھے خدیجہ مجھے مرہم کیا کرتی تھی. جب لوگ مجھے ساحر اور مجنوں اور دیوانہ کہا کرتے تھے خدیجہ مجھے تسلیہ دیا کرتی تھی. نبی پاک نے فرمایا, حضور نے بیان فرمایا, آپ نے فرمایا میں غار حرا میں جا کے ہفتہ جبل نور میں ہفتہ بیٹھا رہتا تھا, 3 دن بیٹھا رہتا تھا. 3 میل کا سفر ہے مکہ سے لے کر غار حرا, اور پھر اوپر چڑھنے کا. آپ جو گئے ان کو پتہ ہے, جو نہیں گئے اللہ پاک لے جائے, بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اوپر جاتے جاتے. تو جناب یہ 3 میل کا فاصلہ طے کر کے کھانا پکا کے حضور کو جا کے غار میں کھلا کے آنے والی کا نام خدیجہ ہے. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ میرے پاس ایک بہت بڑا انسان, ایک انسانی صورت میں ایک بہت بڑا انسان آیا, اور آ کے اس غار میں اس نے مجھے ایسے کر کے پکڑا, اور پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لگا کے خوب دبایا, اور دبانے کے بعد کہنے لگا اقرا. میں نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس نے دوبارہ مجھے دبایا اور دبا کر کہا اقرا. میں نے کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. 3 دفعہ یہ واقعہ ہوا. پھر پہلی وحی نازل ہوئی اور حضرت جبریل تھے, وہ انہوں نے کیا کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, اس نے انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے. اللہ اکبر. الذی علم بالقلم, اللہ وہ ذات ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. حضور ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے گھر میں تشریف لائے. آپ کا رنگ فک ہے, رنگ اڑا ہوا ہے. گھر میں کمرے میں داخل ہوتے ہی, اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی حضور فرماتے ہیں زمیلونی, مجھے چادر دے دیجئے. حضرت سیدہ خدیجہ نے چادر دی. آپ نے فرمایا, حضرت خدیجہ نے فرمایا آقا سرتاج کیا ہوا ہے, آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا. آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاک نہ ہو جاؤں, مجھے اپنی موت کا ڈر ہے, مجھے ڈر ہے کہ مجھے پریشانی ہے, یہ کیا میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا ہے. تب حضرت خدیجہ جن نے جو الفاظ کہے تھے, ایک بیوی اپنے خاوند کی نعت بولتی ہے, تعریف کرتی ہے, اور کیا کہتی ہے؟ حضرت خدیجہ نے جو الفاظ کہے, اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والے امی خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل القل وتعین علی نوائب الحق
کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا اللہ آپ جیسوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، انک لتصل الرحم کیونکہ آپ تو رشتہ داری کو ملانے والے ہیں، وتحمل الکلا اور جس سے بوجھ نہیں اٹھایا جاتا اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم اور جو پیسے کما نہیں سکتا محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے اس کے گھر دے کے آتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق اور حق کے اور سچ کے راستوں کی آپ مدد کرنے والے ہیں، آپ جیسوں کو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال تک خدمتیں کرنے والی، 25 سال تک، اللہ اکبر، جب 10 نبوت والے 10ویں سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی پر غم کرے سوائے بیوی کے، کیونکہ بیوی اپنے خامد کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن سو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امی خدیجہ کی وفات ایسی وفات تھی، اللہ کے رسول نے جس سال میں امی خدیجہ فوت ہوئی اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا، عام الحزن، غم کا سال قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، میرے محترم بھائیوں، 25 سال خدمتیں کرنے والی، دکھ اور سکھ کی رسول اللہ کی ساتھی، اللہ بڑی امیر عورت، ملکہ تھی، ملکہ، پورے مکے کی دولت ایک سائڈ پر اور ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اکیلی حضرت خدیجہ کی دولت ان سب سے زیادہ تھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا رسول اللہ کو فقر پسند ہے، رسول اللہ کو غربت پسند ہے، تو پھر غربت اختیار کر لی، جو آپ کو پسند ہے وہی اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر، ایسی ساتھی، ایسی، خود رسول اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب میں اوپن جیل تھی، اوپن جیل، کھلی جیل میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جیل میں بند کر دیا گیا، مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا، حقہ پانی بند کر دیا، اب 3 سال تک وہاں پر رہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ امی خدیجہ کا قبیلہ اور تھا، اگر چاہتی برادری اور تھی، اگر چاہتی تو کہتی میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، تمہارا تو ان کے ساتھ معاملہ ہے، وہ خود باہر رہ سکتی تھی، لیکن حضور کے ساتھ بھوکیں برداشت کی، 3 سال تک پتے کھاتی رہی۔ ایک دفعہ ان کے بھتیجے حکیم بن حزام کھانا لے کے آئے، چوری چھپے کھانا لے کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے، امی خدیجہ بھی تشریف فرمائے، آپ کے بچے بھی، بیٹیاں بھی تشریف فرمائے، سب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا تھوڑا ہے، سیدہ خدیجہ نے 2 لقمے لگائے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیا، کہ نبی پاک نے فرمایا خدیجہ کھاؤ، کھاتی کیوں نہیں ہو؟ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہے، بچوں کو کھلا دیا، حضور کو کھلا دیا اور خود بھوکی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا یہ عمل دیکھ کر، آپ کا یہ حضرت خدیجہ کا یہ عمل دیکھ کر، اللہ کے رسول نے اللہ تعالی سے دعا کی، یا اللہ پانی کے کنارے، نہر کے کنارے خدیجہ کا محل تیار فرما دینا۔ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
نبی پاک نے نا اسلام کی پہلی جنگ لڑی، پہلی جنگ، اس جنگ کا نام ہے جنگ بدر۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر اللہ کے رسول نے لڑی۔ اللہ پاک نے آپ کو فتح عطا فرمائی، 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے کافر، اور 70 کافر قیدی ہو کے آ گئے۔ ان قیدیوں میں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد سیدہ زینب کا شوہر ابو العاص وہ بھی قیدیوں میں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، میرے صحابہ بتاؤ ان قیدیوں کو کیا کیا جائے؟ مشورہ چلتا رہا، ہر صحابی اپنا اپنا مشورہ دیتے رہے۔ باری آئی عمر بن خطاب کی، عمر بن خطاب کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے مشورہ پوچھتے ہیں تو میرا مکے سے میرا ماموں قیدیوں میں آیا ہے، آپ کا داماد قیدیوں میں آیا ہے، فلاں کا بھائی قیدیوں میں آیا ہے، فلاں کا چچا آیا ہے، ان سب کو ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے اور مدینے کے چوک میں سب کو قتل کر دیا جائے، 70 کے 70 قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، تاکہ اللہ کو پتہ چل جائے کہ ان کو رشتہ داریاں نہیں بلکہ اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ ان کو رشتہ داریوں سے محبت نہیں، اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ حضرت عمر نے مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے۔ نبی پاک جب مشورہ مکمل ہو گیا تو حضور نے فیصلہ سنایا، اور فیصلہ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پر سنا دیا کہ ٹھیک ہے بھائی پیسے لاؤ اور اپنے اپنے قیدی لیتے جاؤ۔ اللہ اکبر، جناب پیسے آ رہے ہیں، حضور منبر پر تشریف فرمائے، ابو العاص نبی پاک کے داماد کے بھی پیسے آئے، ان کا بھی مال آیا، حضور سب کے پیسے پکڑ رہے ہیں، سب کا فدیہ قبول کر رہے ہیں۔ حضور منبر پر تشریف فرمائے کہ اتنے میں ابو العاص کا بھائی آیا اور وہ فدیے کے طور پر، جرمانے کے طور پر ایک ہار لے کے آیا، ہار۔ اللہ اکبر، یہ ہار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، ہار جب رسول اللہ نے ہاتھ میں پکڑا تو آپ رونا شروع ہو گئے۔ روتے ہوئے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم اجازت دو تو یہ ہار میں ابو العاص کو واپس دے دوں، یا آپ اگر اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کیوں اجازت طلب کر رہے ہیں، آپ دے دیں۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی سب سے تو میں جرمانے لوں، فدیہ لوں، لیکن اپنے داماد سے نہ لوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہار وہ ہار ہے جو میری بیوی خدیجہ نے حضرت زینب کو شادی کے موقع پر تحفہ دیا تھا۔ وہ ہار دے کے رسول اللہ کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ صحابہ نے جب اجازت دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار ابو العاص کو دے دیا اور کہا میری بیٹی کو دے دینا، اور میں تجھے کہتا ہوں کہ بیٹی میری کو مکہ سے مدینے واپس بھیج دینا۔ اللہ اکبر، ابو العاص وہ ہار لے گئے اور لے جا کر سیدہ زینب کو دیا اور واپس آ گئی۔ حضرت زینب آ گئی، ابو العاص بھی ایمان لے آئے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ عظیم عورت ہے
جس کا میں آج آپ کو تذکرہ سنانا چاہتا ہوں کہ جبریل جب بھی آتے تھے اللہ کا سلام لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ وہ عظیم عورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خدیجہ جیسی اس کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے، عظمتوں والی، شانوں والی، مقام والی۔ اللہ اکبر۔ 25 سال کی عمر میں 25 سال کی عمر میں 2 دفعہ بیوہ ہو گئی تھی حضرت خدیجہ، 2 دفعہ۔ تو حضرت خدیجہ کے 2 بیٹے بھی تھے پہلے شوہر سے، ایک کا نام ہند تھا، 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حالہ تھا، 2 بیٹے تھے۔ تو جب 25 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں 2 دفعہ، تو خدیجہ فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا کہ اب میں نے شادی نہیں کرنی، اب میں نے نہ صرف اپنی اولاد اور اپنے بزنس کی طرف دھیان دینا ہے، کاروبار کی طرف۔ کاروبار بڑا وسیع تھا، لوگوں کو مال تجارت دیا کرتی تھی، لوگ تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے حضرت خدیجہ کا مال لے کے۔ جناب کہتی ہیں کہ جب کبھی میرا دل پریشان ہونا تو میں نے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس چلے جانا، اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ یہ ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، اور ان کی بت پرستی مکے والوں کی سے پریشان ہو کے نا انہوں نے مکے کے باہر ایک اپنی کلی بنا لی تھی، اپنا مکان بنا لیا تھا۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے یہ پہلا شخص ہے جس نے عبرانی زبان سے عربی میں انجیل کا ترجمہ کیا۔ یہ انجیل پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت امی خدیجہ بیان کرتی ہیں کہ میں ان کے پاس چلے جاتی اور ان سے کہتی بھائی مجھے کوئی خدا کا کلام سناؤ۔ وہ کبھی کبھی مجھے تورات سناتے، کبھی انجیل سناتے اور اللہ کا کلام سناتے، میں سن کے واپس آ جاتی۔ ایک دن کہتی ہیں میں گئی تو میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے ورقہ کہتے ہیں باجی میں تجھے ایک بات بتاؤں، وہ جو مکہ 2 پہاڑوں کے درمیان شہر ہے نا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ وہاں پر ایک اللہ کا نبی آ رہا ہے، وہاں ایک اللہ کا نبی آئے گا، یہاں مکے میں ایک اللہ کا نبی آئے گا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، تورات اور انجیل میں پڑھا ہے۔ امی خدیجہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ میرے کانوں نے کسی نبی کے بارے میں سنا تھا جب ان کی عمر تقریباً 30-32 سال تھی۔ کہتی ہیں اسی طرح دن گزرتے گئے، یہ صرف ورقہ نے نہیں کہا، یہ بات اللہ نے قرآن میں بھی کہی ہے۔ لو بھئی اللہ کا قرآن بھی سنتے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ الذین وہ لوگ یتبعون جو پیروی کرتے ہیں، النبی الامی ان پڑھ نبی کی، الذی وہ جو یجدونہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم ان کے پاس، فی التوراۃ بولنا فی التوراۃ والانجیل۔ اور دوسرے مقام پر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ وَكَانُوا اور تھے
من قبل اس سے پہلے نبی پاک کے آنے سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا کافروں پر فتح طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے یا اللہ نبی بھیج تاکہ اس کے ساتھ مل کے ہم ان بت پرستوں کو ماریں گے ان کے بتوں کو توڑیں گے فلما جاءہم جب آ گیا میرا نبی ما عرفو جو انہوں نے پہچان بھی لیا ما عرفو جو انہوں نے پہچان بھی لیا فکفروا بہ پھر اس کا انکار کیا فلعنۃ اللہ علی الکافرین ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو۔ میرے محترم بھائیوں حضرت خدیجہ کہتی ہیں بات گزر گئی کچھ دنوں کے بعد میں گھر میں تھی مجھے خواب آیا کہ آسمان سے نا سورج ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گر گیا ہے سورج آسمان سے میری جھولی میں آ گرا ہے میں بڑی حیران کہ یہ کیسی میری خواب ہے اور پھر اس سورج نے مشرق کو مغرب کو روشن کر دیا ہے۔ میں دوسرے دن ورقہ اپنے بھائی کے پاس گئی میں نے کہا ورقہ آج رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے کہ سورج میری جھولی میں گر گیا ہے اور جس سے مشرق و مغرب سارے روشن ہو گئے۔ تو ورقہ نے کتابیں کھولیں ایک پرانی ساری کتاب کھول کے نا کبھی وہ حضرت خدیجہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی وہ اپنی کتاب کی طرف دیکھتا ہے 3-4 بار دیکھ کے نا تو پتہ کیا کہتا ہے باجی یہ آسمانوں کا سورج نہیں یہ نبوت کا سورج خدا آپ کی جھولی میں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہی۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے آسمانوں کے سورج کے بارے میں بھی اور نبوت کے سورج کے بارے میں بھی۔ لو بھائی دونوں آیات پڑھ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ اللہ پاک نے آسمانوں کے سورج کے بارے میں فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات جعل فی السماء بروجا جس نے آسمان میں منزلیں بنائی ہیں وجعل فیہا اور بنایا ہے اس میں سراجا چمکتا ہوا سورج سراجا وہاجا گرم سورج تپش والا سورج۔ اللہ اکبر۔ وقمرا منیرا وقمرا اور چاند منیرا ٹھنڈی چمک والا ٹھنڈا چاند کی روشنی ٹھنڈی سورج کی روشنی گرم چاند کی روشنی ٹھنڈی اور سورج کی روشنی تپش گرم۔ اب ایک اور مقام کی سیر کر رہا ہوں قرآن مجید سے۔ اللہ پاک فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا ایھا النبی اے نبی انا ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن گواہ بنا کر مبشرن خوشخبری دینے والا بنا کر ونذیرن اور ڈرانے والا بنا کر وداعیا الی اللہ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر وسراجا منیرا۔ بولنا سبحان اللہ۔ کاش آپ سبحان اللہ بولیں بڑی مہربانی۔ اللہ کا قرآن ہے بھائی، کوئی ادھر ادھر کی کہانی نہیں سنا رہا، رب کا قرآن سنا رہا ہوں۔ اللہ نے حضور کے لیے
سراجم وہاجا نہیں کہا، فرمایا سراجم منیرا، ہیں آپ سورج لیکن ٹھنڈک آپ میں چاند والی ہے۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی۔ آپ ہیں سورج لیکن ٹھنڈک آپ میں چاند والی ہے۔ ایسے کہہ لو کہ حضور کا نام لیتے ہی انسان کے کلیجے اور دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تو سونا تیرا نام بھی سونا، تے پیا دل دی تار ہلاوے، تے عارف دے لب جپیاں پاون، جد نام لباں تے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں گھر جا کے سوچنا شروع ہو گئی کہ بلا اب میری عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے، بلا اب بھی میری زندگی میں کوئی مرد آئے گا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی، انہی سوچوں میں پھر میں نے نا، حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے نا ایک ایک چودھری کو، ایک ایک سردار کو نا دیکھا، غور کیا، ابو جال کے بارے میں، عتبہ کے بارے میں، شیبہ کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں، بڑے بڑے مکے کے سرداروں کے بارے میں سوچا، لیکن میرے دماغ میں کوئی بات نہیں آئی۔ ادھر ہوا کیا کہ حضرت خدیجہ کا بھائی عوام بن خویلد، یہ ہے نا خدیجہ بنت خویلد، ان کا بھائی ہے عوام بن خویلد۔ عوام بن خویلد کے ساتھ شادی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ سے، حضرت صفیہ کی شادی ہو گئی عوام بن خویلد سے۔ یہ رسول اللہ کی بہت ہی پیاری پھپھو، بڑی محبت کرنے والی پھپھو، بہت زیادہ چاہت کرنے والی پھپھو، سیدہ طیبہ طاہرہ صفیہ بنت عبد المطلب، یہ وہ پھپھو ہیں۔ بیان فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کا میلاد ہوا نا، جس دن حضور کی ولادت ہوئی، اس دن اس رات میں تھی جو سب سے پہلے آمنہ کے کمرے میں گئی، میں تھی جو سب سے پہلے گئی۔ صفیہ بیان فرماتی ہیں اللہ کی قسم چراغ کی روشنی مدھم نظر آ رہی تھی، پورے کمرے میں آپ کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اور شیخ سعدی کیا کہتا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناؤه كما قال حقه۔ جس طرح آپ کی تعریف کا حق ہے میں حق ادا نہیں کر سکتا، بعد از خدائی تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صرف آپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ صفیہ کہتی ہیں کمرے میں اتنی روشنی کہ چراغ کی روشنی مدھم، یہ صفیہ شادی ہو کے عوام کے گھر چلی گئیں۔ حضرت خدیجہ کی کیا لگیں بلا؟ بابی، حضرت خدیجہ کی بابی، اور حضرت خدیجہ جو ہے یہ صفیہ کی کیا لگیں؟ نند لگیں۔ اب نند اور بابی جب بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں نا تو صفیہ کہتی ہے خدیجہ میں تجھے کیا بتاؤں، میرا ایک نوجوان، میرا ایک بھتیجا ہے محمد، بڑا ہی خوبصورت ہے اور اتنا اچھا ہے کہ لوگوں نے اس کو محمد کہنے سے، محمد تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، اس کو تو سارے مکے والے صادق و امین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صادق و امین کہتے ہیں۔ اس شہر کا نا، اس شہر کا
اللہ نے حضور کی وجہ سے نام ہی چینج کر دیا، نام ہی، پتہ کیسے؟ اللہ کا قرآن سننا، اللہ فرماتے ہیں والتین، مجھے انجیر کی قسم، والزیتون، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، اور مجھے طور سینا کی قسم، وہذا البلد، سارے بولیں گے یار، وہذا البلد، پھپھو کہتی ہے حضور کی پھپھو کہ ایسا امین ہے، امانت دار ہے، صادق ہے میرا بھتیجا۔ باتیں ہوتی رہیں، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن صفیہ خدیجہ کے گھر گئیں، جب ان کی عمر تقریباً 39-40 سال تھی، امی خدیجہ کی عمر، تو خدیجہ بڑی پریشان بیٹھی ہیں۔ صفیہ نے کہا آج کیوں آپ پریشان بیٹھی ہیں؟ باجی کیا ہوا ہے؟ کہتی ہیں بات یہ ہے کہ میں نا تجارت کرتی ہوں، لوگوں کو مال دیتی ہوں، لوگ میرے ساتھ صحیح انصاف نہیں کرتے، کماتے کچھ ہیں بتاتے کچھ ہیں، منافع میں بھی پھٹی لگاتے ہیں۔ میں دل میں سوچتی ہوں پتہ نہیں میرا ہند اور حالہ کب بڑے ہوں گے اور یہ اس تجارت کو سنبھال لیں گے، یا کوئی میرا بڑا، میرے گھر میں کوئی مرد ہوتا، میرا شوہر ہوتا تو وہ میرے اس کاروبار کو سنبھال لیتا، بزنس کو سنبھال لیتا، یا کوئی ایسا ہو امانت دار۔ صفیہ کہتی ہیں میں نے آپ کو یاد ہو تو میں نے تذکرہ کیا تھا نا اپنے بھتیجے کا جس کا نام محمد ہے، وہ بڑا ہی امانت دار ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس سے بڑھ کر امانت دار کوئی نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں اپنے بھتیجے کو بلاؤں؟ کون کہتی ہے؟ پھپھو کہتی ہے، پھپھو کہتی ہے اگر تم کہو تو میں اپنے بھتیجے کو بلاؤں؟ ہاں بلاؤ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اب آپ کی عمر مبارک 24-25 سال تھی، حضور اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، چچا کی زیر کفالت تھے ابو طالب کے، اور ابو طالب کے پاس اتنا مال و منال نہیں تھا، ان کے بچے زیادہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچے پر بوجھ بننے کی بجائے خود ڈنگوری پکڑ لی اور بکریاں چرانی شروع کر دیں۔ کیا کرنی شروع کر دیں؟ تاکہ میں اپنے چچے پر کیا نہ بنوں؟ بوجھ نہ بنوں۔ یہاں ہٹے کٹے بچے جوان ہیں، کام کوئی نہیں کرتے، گھر ویلے بیٹھے روٹیاں کھا رہے ہیں، ابے پر بوجھ بنے ہوئے۔ نہیں، دیکھیں حضور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، حضور نے اپنے چچے پر بوجھ بننا۔ ادھر چاچا بھی پریشان ہے تھوڑا دل میں، میرا بھتیجا جوان ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب شادی کا کیا کروں گا، کوئی کام کاروبار کا کیا بنے گا۔ اللہ کہہ رہا ہوگا تو پریشان نہ ہو، جس راہ پر یہ میرا نبی چل رہا ہے، میرا محمد چل رہا ہے، مکے کی سب سے بڑی ملکہ چل کے اس کے پاس آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اب جناب والا آ گئے حضور خدیجہ کے محل میں، صفیہ نے کہا میرا بھتیجا آ گیا ہے، باتیں شروع ہوئیں۔ خدیجہ کہتی ہیں میرا مال لے کے جانا ہے، آپ بتائیں مجھ سے تنخواہ کیا لیں گے؟ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا میں تنخواہ پر کام نہیں کروں گا۔ میں تنخواہ پر کام تو پھر کیسے کریں گے؟ آپ جیسے چاہیں ویسے کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کام کروں گا، منافع آدھا ہوگا، مال آپ کا ہوگا، محنت میری ہوگی، جتنا منافع ہوگا وہ آدھا تقسیم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے چل پڑے۔ اب چلتے گئے، یہ قافلہ بہت بڑا ہے، شام کے لوگ مکی مال کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ آج بازار میں جاتے ہیں نا، مارکیٹ میں، کہتے ہیں یار جاپانی چیز ہو، کہتے ہیں نا جاپانی چیز کا بڑا معیار ہوتا ہے، تب وہ شام والے کیا کہتے تھے؟ کون سی چیز ہو؟ بولتے نہیں آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میں دوسرے الفاظ میں سمجھاؤں، بڑی مہربانی۔ وہ کیا کہتے تھے کہ مکی چیز ہو، کیا ہو؟ مکے کی چیز ہو۔ اب جناب
ملک شام کی طرف قافلہ جا رہا ہے، بڑے بڑے تاجر بھی اس میں ہیں، بڑے بڑے ساتھ نا حضرت خدیجہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ کیا نام تھا؟ میسرہ، وہ بھی ساتھ جا رہا ہے۔ راستے میں ہوا کیا، 2 اونٹ بیمار ہو گئے، قافلہ رک گیا۔ حضور نے پوچھا میسرہ قافلہ کیوں نہیں چل رہا؟ اے محمد ابن عبداللہ قافلہ اس لیے نہیں چل رہا، میرے 2 اونٹ بیمار ہو گئے ہیں اور وہ بیٹھ گئے ہیں، وہ اٹھ ہی نہیں رہے۔ آپ نے فرمایا چل میرے ساتھ، کہاں ہیں وہ اونٹ؟ اللہ اکبر، حضور ساتھ گئے۔ جب آپ کی عمر ابھی 24-25 سال ہے، حضور ساتھ گئے، توجہ کرنا، حضور ساتھ گئے۔ کون سے 2 اونٹ ہیں؟ آپ سرکار نے اونٹوں کی کمر پر ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ جو قافلے میں سب سے پیچھے رہتے تھے اب وہ قافلے میں سب سے آگے بڑھنا شروع ہو گئے۔ آگے کیا دیکھا؟ میسرہ نے دیکھا کہ جدھر حضور جاتے ہیں آسمان سے ایک بادل ہے جو حضور پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ ملک شام میں پہنچ گئے، دکانیں لگ گئیں، سٹال لگ گئے، سب تاجروں نے اپنے اپنے سٹال لگا لیے۔ میسرہ کہتا ہے جب ہم سٹال لگاتے تھے ہمارا طریقہ یہ ہوتا تھا، اعلان کرتے تھے بھائی مکے کا سامان آ گیا ہے، آ جاؤ خریدارو، بیوپاری آ جاتے تھے، مال خرید لیتے تھے۔ کہتا ہے اس دفعہ اللہ کی قسم میں نے کوئی اعلان نہیں کیا، اب بھی میرا سٹال لگانے کی دیر تھی، میری دکان پر رش ہی رش، میری دکان پر رش ہی رش۔ رش دیکھ کے نا میسرہ کہتا ہے میں نے قیمتیں بھی ڈبل کر دی۔ میسرہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا یار میں تو بہت بڑا تاجر بن گیا ہوں، اتنے گاہک آ گئے، مال بکتا جا رہا ہے، مال بکتا جا رہا ہے۔ 11-12 بجے کا ٹائم ہوا دوپہر کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا میسرہ دکان چلاؤ، میں ذرا تھوڑا آرام کر لوں، خیمہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ آپ خیمے میں چلے گئے، جناب ایک بابا آیا اور آ کے بابا کہتا ہے میسرہ جانتے تو تھے پہلے بھی وہ آتا تھا، یہ کمبل کتنے کا ہے؟ کہتا ہے میں نے اس کو ڈبل قیمت بتائی، کہ ڈبل قیمت جب بتائی نا تو وہ کہتا ہے یار آپ لوگ مکی جو کچھ مہنگے نہیں ہو گئے، تو یہ بتا تیری لاگت اتنی اس کمبل پر آئی ہے؟ اچھا تو ایسے کر، بابا کہتا ہے میسرہ سے تو ایسے کر جو خانہ کعبہ کے اندر بت ہے نا 360 بت، ان میں سے جو سب سے بڑا بت ہے نا لات منات عزا، تو اس کی قسم اٹھا کے کہے کہ اگر تیری لاگت اس سے زیادہ آئی ہو تو میں تجھے اتنی قیمت دے دوں گا۔ یہ بابا بھی بات کر رہا تھا کہ خیمے میں حضور کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی۔ اللہ کے نبی خیمے سے باہر آ گئے اور آ کے بابا جی سے کہتے ہیں بابا جی سودا لینا تے لے لو، اسی کدی جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں چکیاں، ہم نے کبھی جھوٹے خداؤں کی قسمیں نہیں اٹھائیں۔ بابا دیکھتا رہ گیا، بابا دیکھتا رہ گیا، دیکھتے دیکھتے نا اس نے پیسے نکالے، میسرہ کو پیسے پکڑائے اور کمبل پکڑ کے چپ کر کے چلا گیا۔ میسرہ کہتا ہے تب مجھے پتہ چلا یہاں سودے مال کے نہیں محمد کے جمال کے ہو رہے ہیں، یہاں سودے محمد کے جمال کے ہو رہے ہیں۔ اب جناب جو ڈبل منافع، اچھی برکت والے پیسے لے کے منافع اچھا خوب کما کے جب یہ قافلہ واپس پہنچا، خدیجہ نے میسرہ سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ آہا تو نے، یار محبت والی گل ہے، بڑی مہربانی، تو نے کیا دیکھا؟ جو میسرہ نے دیکھا، کیا کیا دیکھا بتایا؟ اونٹوں پر ہاتھ پھیرا، اونٹ تندرست ہو گئے، بادل سایہ کرتے تھے، سودا بکتا تھا دھڑا دھڑ، ڈبل منافع کے ساتھ بھی بکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں اور بتاؤ اور بتاؤ۔ میسرہ کیا کہتا ہے ذرا پنجابی میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔
رتبہ کراں بیان کی میں اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا رتبہ کراں بیان کی اس بے مثال دا ثانی نہ کوئی آمنہ مائی دے لال دا ثانی نہ کوئی مائی آمنہ دے لال دا۔ جب یہ باتیں سنی حضرت خدیجہ نے اپنی نوکرانی اپنی لونڈی نفیسہ کے ہاتھ پیغام بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا۔ اب جناب والا ابو طالب نے فوراً قبول کر لیا۔ اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر، اور حضرت خدیجہ کی 40 سال کی عمر ہے۔ اب نکاح پڑھایا ابو طالب نے، شادی ہوتی ہے، مامے بھی خوش ہوتے ہیں، پھپھیاں بھی خوش ہوتی ہیں، بھائی بھی خوش ہوتے ہیں، باپ بھی خوش ہوتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو شادی میں خوش ہوتا ہے نا وہ دولہے کا دوست ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خوشی پتہ کس کو تھی؟ صدیق کو۔ ذرا نام لینا بڑی مہربانی۔ کس کو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد پہلی رات امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اپنا سارا مال 40,000 درہم حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ فرمایا آج کے بعد میں نہیں، آج کے بعد اس کے مالک آپ ہیں۔ ان عورتوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جو عورتیں ساری زندگی شوہر کا کھانے کے بعد پتہ کیا کہتی ہیں؟ جدوں دی میں تیرے گھر آئی ہاں نا میں تے کچھ ویکھے ہی نہیں ہیں، جدوں دی تیرے گھر آئی ہاں میں کچھ ویکھے۔ 40,000 درہم حضور کے قدموں پر نشاور کر دیا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کے عالم میں ہے، 25 سال کا شباب ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی 3 دن نہیں گزرنے دیے، سارا مال مکے کے غریبوں میں تقسیم کر دیا، سارا مال غریبوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حضرت خدیجہ سے حضور کو 6 بچے عطا فرمائے، 4 بیٹیاں، 2 بیٹے اور ایک اور بیٹا ہے حضور کا، وہ حضرت خدیجہ سے نہیں ہے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ یعنی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام زینب اور ان کے شوہر کا نام ابو العاص، دوسری بیٹی کا نام رقیہ اور ان کے شوہر کا نام عثمان ابن عفان، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم اور ان کے شوہر کا نام ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے سارے ہی رسول اللہ کے محب ہیں انشاءاللہ، حضور کے بارے میں علم رکھتے ہیں، حضور کے اہل بیت کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے پڑھے لکھے مقتدی دیے ہوئے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے میں کوئی بات کرتا ہوں نا جمعے کے بعد میں پکڑا جاتا ہوں، ہاں پکڑ لیتے ہیں، اے وابی نے بھائی اس سے ٹائم پڑھے نہیں کہ وہ جو مرضی کہی جاؤ کہی جان سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ بعد میں پکڑ لیتے ہیں جی حضرت جی اس کی دلیل دیں، دلیل کہاں لکھی ہوئی ہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی اور اس بیٹی کے شوہر کا نام عثمان ابن عفان، حضور کی چوتھی بیٹی اس کا نام فاطمہ اور ان کے شوہر کا نام علی المرتضی رضی اللہ رضوان اللہ، اور 2 بیٹے، ایک قاسم اور ایک، بس آخری بات سنانے لگا ہوں، دل کی تختیوں پر نوٹ کرنا۔ قاسم جو ہے نا، قاسم حضور کے پہلے بیٹے، یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ابھی چھوٹے ہی تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی اور روتے روتے کہتی ہیں کہ اگر یہ میرا بیٹا
میرا دودھ پورا پی لیتا تو مجھے دودھ بہت آ رہا ہے، اگر یہ میرا بچہ پورا دودھ پی لیتا اور اللہ اتنا موقع دے دیتا تو بڑا ہی اچھا ہوتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان لہو مرضیۃ فی الجنہ، اللہ کی قسم تیرے بیٹے قاسم کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے۔ خدیجہ اگر تو کہے تو میں اللہ سے کہہ کے سارے پردے ہٹا کے تیرا بیٹا جنت میں دکھا دوں، لیکن خدیجہ کا ایمان دیکھو۔ خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، آمنت باللہ ورسولہ، میں بغیر دیکھے اللہ پر ایمان لائی ہوں، میں بغیر دیکھے رسول پر ایمان لائی ہوں، اور آپ کی زبان پر بغیر دیکھے جنت پر ایمان لائی ہوں، اور بغیر دیکھے اس بات پر بھی ایمان ہے کہ میرے بیٹے کے لیے اللہ نے جنت میں ایک دودھ پلانے والی مقرر کر رکھی ہے۔ یہ ہے امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا تھا بڑی امی کے تذکرے کرنے ہیں، ماں کے تذکرے کرنے ہیں، یہ امی خدیجہ کا وہ تذکرہ ہے کہ جس تذکرے سے سرکار دو عالم بھی خوش ہوتے تھے۔ امی خدیجہ کا ذکر کر کر کے نا اللہ کے رسول خوش ہوتے تھے، اور اللہ قرآن میں پتہ کیا کہتا ہے امی خدیجہ کے بارے میں؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، او ایمان والو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اولا اور زیادہ احترام اور زیادہ عزت تمہارے دلوں میں اپنے نبی کے لیے ہونی چاہیے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور جو میرے نبی کی بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ، میں نہیں ترجمہ کرنا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے، قرآن ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ، اور جو میرے نبی کی بیویاں ہیں، أُمَّهَاتُهُمْ، ایمان والوں کی کیا ہیں؟ وَآخِرُ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔